अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आपका मेज़बान मियां सैफुर रहमान हाज़िर खिदमत। नाजरीन, पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ के हमारे लोग हैं, जो बाहर के ममालिक में बैठे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से हैं, मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थाट के हैं और हुनरमंद भी हैं, और उसमें हमारे हर शोबे की रिप्रेजेंटेशन करते हैं बाहर के ममालिक में लोग बैठे हुए, और उनकी बड़ी खिदमात हैं। ना सिर्फ वो कोई ज़र मुबादला कमा के हमें भेज रहे हैं, ज़र मुबादला तो एक बहुत छोटी चीज़ है, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान का असल चेहरा जो इस्लामिक कॉज के तहत जो मार्ज़ वजूद में आया और दीन इस्लाम के तहत ये मुल्क दुनिया में मार्ज़ वजूद में आया, मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान, उसकी सही मानों में अक्कासी और नुमाइंदगी करते हैं। और ये देखें कि इस वक्त बड़ी खुशी और फ़ख्र की बात है, बल्कि अल्लाह का शुक्र की बात है, अल्लाह ताला का, कि हमारे 14-15 से ज़ायद अच्छे खासे कई वहाँ पे इम्पोर्टेंट एरियाज़ के मेयर हजरात जो हैं पाकिस्तानी नज़ाद हैं या पाकिस्तानी हैं, और उनकी औलादें भी वहाँ मेहनत करके अपना लोहा मनवाया। इसमें बाहर के ममालिक के में क्या रिस्पॉन्स है, वहाँ उनकी अप्रोच लिबरल है या हमारे लोगों की मेहनत है दिन रात की, अल्लाह का जो करम है, वो फैक्टर्स हैं, ये सब बातें हम करेंगे। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान, एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं जिनकी बड़ी खिदमात हैं और जिन्होंने कश्मीर कॉज पे भी, इस्लामिक कॉज पे भी बड़ा काम किया, चैरिटी पे भी काम किया। आप साबिक मेयर हैं लंदन बरो ऑफ हैकनी के, मेरी मुराद है जनाब फैजुल्लाह खान टोंकी साहब से। फैजुल्लाह टोंकी साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं स्पेशल टीवी के इस स्पेशल टॉक के प्रोग्राम में। आपने बड़ा टाइम निकाला हमारे लिए, बड़ी इनायत आपकी। मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ, आपने मुझे मौका दिया। मैं आप तमाम हजरात की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब। वालेकुम अस्सलाम। और आपकी तवज्जुह से पूरी कौम को जो बाद में इस इंटरव्यू को देखेगी, जी, मेरी तरफ से बहुत प्यार भरा और दुआओं से लबरेज सलाम माशाल्लाह उनकी खिदमत में। हमें आप जैसे फैजुल्लाह साहब लोगों की यहाँ पे पाकिस्तान में मोटिवेशनल स्पीकर्स की बड़ी बहुतात हो गई है। तो देखें किस शाइस्तगी से आपने एक बात कही और उसमें दिल को लुभा लिया आपने हमारे। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ जो एक हर वक्त गदर की सी सूरत हाल मुआशरे में रहती है, सोशो पोलिटिकल डिसइक्विलिब्रियम पैदा हो जाता है। तो मेरे ख्याल शाइस्तगी का दामन अगर हम हाथ से ना छोड़ें तो हम्मल बुर्दबारी और बर्दाश्त जो रहमतुल्लिल आलमीन ने हमें सिखाया, जिसकी वजह से आज 2.25 अरब मुस्लिमीन है दुनिया में बसते, तो मेरा ख्याल है कि हम अपने मरकज से अगर ना हटें तो हमारी मंजिलें तो आसान ही हैं, हम खामखाई भटक जाते हैं। हमें तो एक ही वक्त में कई आइडियोलॉजीज के पीछे भाग रहे होते हैं। जनाब, आपने सही फरमाया। दरअसल उम्मत मुस्लिमा जो है वो इस वक्त एक हैजानी कैफियत में तारी है जी, और दुनिया सिमट गई है और हर जगह की खबरें हर वक्त अपने मोबाइल के ऊपर भी इंसान देखता रहता है। मोबाइल हर एक के हाथ में है जी, और टेलीविज़न के ऊपर जो खबरें हैं वो भी आती रहती हैं पूरी दुनिया से जी। तो ये अपने तौर पर एक परेशानी का सबब इस तरह बन जाता है कि हमें एहसास महरूमी जो है वो पैदा हो जाता है कि दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ रह गए। तो वो परेशानियां अपने तौर पर इंसान अपने ऊपर तारी कर लेता है। इसको हम क्या कहें, इंसान है, हर शख्स की दुनिया के अंदर ख्वाहिश होती है कि वो आगे बढ़े, सारी चीज़ें उसके हों। वो पड़ोस के अंदर देखता है, वो कहता है कि वो मुझसे ज़्यादा मुस्तहकम है माशी तौर पर, मैं पीछे रह गया। जी, जी, वो बाज़ औक़ात इंसान कोशिश नहीं करता तो वो फिर लपट उक्की में लग जाता है, कहीं छीना झपटी में लग जाता है कि भाई मैं तो इतनी मेहनत नहीं कर सकता, इतनी देर तक इंतज़ार नहीं कर सकता। ये सारे सब्र और शुक्र का मसला है। सही बात। जो हमारे उलमाए कराम अक्सर इसके ऊपर तस्करा करते रहते हैं और बात सारी यही है, हमें भी अपने नशिस्तों के अंदर जी, जी, ये इस गुफ्तगू को रखना चाहिए कि भाई अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें दे रखी हैं पहले उसका तो शुक्र अदा करें। हम सांस ले रहे हैं, हम जिंदा हैं, जी, जी, ये क्या अल्लाह की नेमत नहीं है? जिंदगी बजाते खुद एक अल्लाह की नेमत है नेमत है। और इसका शुक्र अदा करना चाहिए। फिर ये कि और जो चीज़ें हैं
کھانے کی ہیں، پینے کی ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا ہضم ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک اللہ کا اللہ کی شکر ادا نعمت ہے. کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، آپ اسپتالوں میں جا کے دیکھیں، وہ اپنی زندگی سے بیزار ہیں. بیماریاں اس قدر جی جی سخت ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے موت آ جائے ہمیں تو اچھا ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے. جی جی درد میں اور کرب میں وہ پڑے رہتے ہیں. تو یہ شکر کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے تو پھر اللہ کی نعمتیں. اور اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے. جی جی دیکھیے سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف الفاظ کے اندر وعدہ کیا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دے دوں گا، اور نوازوں گا. اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میں بہت ہی سخت عذاب میں مبتلا کر دوں گا. تو جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت مسلمان کے اللہ کی اس وعدے کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ بھئی اگر ہم شکر کریں گے تو اس کی نعمتیں ہمارے لیے اور اللہ تعالیٰ کھول دے گا، اور اگر ہم ناشکری کریں گے تو پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. صحیح بات. اور وہ تو اس میں جی خان صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی دین کی جو اصل جو روشنی ہے وہ اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے، کوئی تاریکی چاہیے ہمارے آگے، یہ کوئی مصلحتاً ہے یا کہیں پروپیگنڈا ہے جس کا ہم شکار ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ایسی بھی قوتیں تو دنیا میں موجود ہیں نا جی، جو پروپیگنڈا وار ایک لڑ رہی ہیں، 5th جنریشن وار کہہ لیں، ہائیبریڈ وار کہہ لیں، کہ مسلمان تھوڑا سا کنفیوز ہو جائے، آپس میں متحد نہ ہو امہ. یہ کچھ ایسا تو نہیں دکھائی دیتا آپ کو؟ نہیں وہ دیکھیے طاغوتی طاقتیں، غیر اسلامی طاقتیں تو ہمیشہ اس بات پہلے روز سے، آپ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو رکھیں اپنے سامنے، سیرت نبی کو، تو وہ یعنی کیا تھا؟ جی جب بھی حق کی بات انسان پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو حق کے مخالف شیطانی طاقتیں ہیں وہ اس کو دبوچنا چاہتی ہیں، اس کی آواز کو ختم کرنا چاہتی ہیں. جی اس وقت پورے اسلامی ممالک کا اگر آپ حال دیکھیں تو کوئی بھی ایک ایسی طاقت نہیں ہے. پاکستان ایک طاقت بن سکتا ہے اور اس کے پیچھے ساری دنیا پڑی ہوئی ہے کہ بھئی یہ طاقت نہ بن جائے وہ طاقت جس جی کے عالم اسلام کو ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے ترکی کے لیے بھی ہے کہ وہ طاقت نہ بن جائے. اسی طریقے سے ایران کے لیے ہے، اسی طریقے سے سارے کہ بھئی. اور یہ بین الاقوامی سازشوں کا ایک ڈھیر ہے کہ جی کس طرح کس کو کمزور کیا جائے. معاشی طور پر کمزوری سب سے اہم ہوتی ہے، جی وہ کس طرح ان کو مبتلا رکھا جائے کہ یہ معاشی طور پر استحکام نہ حاصل کر سکیں. اور جو معاشی طور پر ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اسلامی ممالک معاشی طور پر اس مقام کے اوپر ہے کہ وہ دنیا کے 20 ممالک کے اندر شامل ہوتا ہے، یا جو ترقی یافتہ ہیں ان کی معیشت کے مقابلے میں کہیں کھڑے ہوتے ہیں. پسماندہ ترقی پذیروں کے اندر ہمارا شمار ہوتا ہے. ہم ترقی پذیر ممالک ہیں، جی ترقی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ادھر سے قرضہ لے لیا، ادھر سے قرضہ لے لیا، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور بس اسی سے نمٹنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اور اس گرداب اور سے ہم باہر آتے نہیں ہیں. یہ معاشی ابتلا جو ہے یہ تو چلتا رہے گا جب تک کہ ہم زندہ رہیں گے، اور ہمارے بعد بھی ہم دیکھتے رہیں گے. لیکن اس کے لیے کوئی اسلامی تنظیم یا کوئی ہمارا قائد ایسا مضبوط قسم کا جس کے اوپر سب کو اعتماد ہو کہ بھئی نہیں اس کے پیچھے چلنے سے ہماری نجات ہو جائے گی، وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے. اللہ تعالی ہمیں دے. اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کیا پاکستان اور کیا وہ ابھی اس مقام کے اوپر نہیں آئے ہیں کہ وہ دنیا کو چیلنج کر سکیں یا کہیں کہ ہمیں دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تم دفع ہو جاؤ، ہم خود اپنے طور پر سروائیو کر لیں گے. اچھا بہرحال جی خان صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ ایک جرأت ایمانی بھی چاہیے اپنی بات کہنے کے لیے. تو ٹھیک ہے ہم کمزور صحیح معاشی طور پہ ہم اس میں احتیاج کی سی کیفیت ہے، لیکن جیسے اب ہمارے عرب ممالک ہیں ٹریلینز آف ڈالرز وہ سٹیز بنا رہے ہیں اور بین الاقوامی سطح کے وہ ایونٹس کرا رہے ہیں، اور لیکن ان کا پیسہ بھی پارک تو شاید مغرب میں ہی ہے. یہ تو آپ اس کے بارے میں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں.
میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرے پاس کوئی ایسے اسٹیٹسٹکس نہیں ہیں جس کہ کے بارے میں آپ اوتھینٹک طریقے سے کہہ سکیں. ہاں میں ورنہ پھر یہ کہ وہ ایک الزام کی شکل بن جائے گی. بن لیکن جاتی یہ کہ اس لیے بہرحال آپ نے جو فرمایا ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ وہ اب دیکھیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ پیسہ جو معاشی طور پر استحکام کے لیے سعودی عرب کے اندر خرچ ہونا چاہیے تھا، جی وہ ابھی کوئی 2-3 انہوں نے فٹ بالر وہاں کی فٹ بال کے اندر آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے ورلڈ کلاس فٹ بالر کو ملینز اینڈ ملینز پاؤنڈ دے کے انہوں نے بلایا ہے، اور کچھ قوانین میں ترامیم کر کے بھی. ہاں تو اب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پیسے کو، اپنے وسائل کو اگر اس طرح کھیل کود کے اندر خرچ کریں گے تو پھر ترقی کہاں ہوگی؟ کھیل کود تو ایک سیکنڈری چیز ہے. ٹھیک ہے. ترقی یافتہ ممالک کے اندر کھیل کود کے اوپر اتنا خرچ نہیں ہوتا جتنا کہ وہ دیگر امور کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنے تنظیمی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے، اپنی فوجی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسا امر ہے جس کے اندر ہمیں اپنے طور پر سوچنا چاہیے کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں، اور پوری قوم کو یعنی جدوجہد کرنی چاہیے اور اپنے رہنماؤں کو اس بات کی تلقین کرنی چاہیے کہ ہمیں اچھی قوم بننے کے لیے بھائی دیکھیں نا، اب اگر جا کے آپ ان کے گود میں اس طرح بیٹھ جائیں گے کہ آپ ان کہ واہ 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 آپ نے تو بس جو کمال کچھ کر ہے دیا، آپ ہی ہیں ہمارے، ہاں آپ ہی تو سرپرست ہیں آپ اور ہی ہمارے مائی باپ ہیں. مائی باپ ہیں. میں اس لیے کہ آپ کی 2 وقت کی روٹی کا آپ کا انتظام ہو جائے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور یہ کہ صحیح دیکھنا، صحیح سمجھنا اور پھر صحیح انداز کے اندر اس کا اظہار کرنا، قائدین کے جو لوگ مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کے حلقے کے اندر، یہ ان کا فرض ہے کہ وہ بتائیں کہ آپ کس طرف چل رہے ہیں. وہ اچھی بات نہیں ہے، قوم کو اس کی ضرورت ہے. صحیح بات. وہ قوم کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، قوم کے فرد ہوتے ہیں، تو وہ قوم کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ان کے پاس جو باتیں اصلی اور سچی ہیں کہ قوم کس حالت کے اندر ہے وہ بتانا چاہیے تاکہ اس کا تدارک کر سکیں، وہ اگر کر سکیں تو. اچھا خان صاحب، یہ یو کے سسٹم کا یہاں اکثر کیونکہ ذکر ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی، وہاں کا لوکل سیلف گورنمنٹ، آپ بھی ماشاءاللہ میر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا کامیاب ہے کہ وہ بذات خود یعنی کہ سسٹم کو، کمیونٹی کو لے کے ساتھ چلتا ہے. اور جو ایک اچھی بات ہے جو میں نے سنی، آپ اس کو زیادہ مجھے بہتر انداز میں رہنمائی کر سکتے ہیں، کہ وہاں یہ نہیں ہے کہ جیسے پاکستان میں ہے کہ ایک چیئرمین ہے کسی پارٹی کا، سربراہ ہے، وہ ٹکٹیں بانٹتا ہے، کہتا ہے اس کو دے دو اس کو دے دو. وہ تو کہتے ہیں وہاں کسی پارٹی کے چیئرمین یا سربراہ کو اختیار ہی نہیں ہے، یا تو ایک کمیٹی ہے یا کمیونٹی ہے جو فیصلے کرتی ہے، اور نیچے سے لوگ اوپر آتے ہیں. اس کی کوئی رہنمائی کریں تاکہ ہمارے ہاں یہ جو کنفیوژنس ہے گورننس کے ماڈل جو ہیں. جناب نہیں، آپ نے صحیح فرمایا. پارلیمنٹ اپنی جگہ کام کرتی ہے. پارلیمنٹ کو اگر کوئی قانون بنانا ہوتا ہے تو پارلیمنٹیرین قانون بنا دیتے ہیں. وہ لوکل گورنمنٹ کے لیے اگر کوئی قانون بنانا ہے تو وہ بنا دیتے ہیں. پھر وہ لوکل گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے اپنے طور پر عمل درآمد اڈاپٹ کر. ہاں، عمل درآمد، یعنی عمل درآمد کرنا ایک ڈسپلن ہے کہ بھئی جو اوپر سے آرڈر آ گیا اس کو فالو کرنا ہے. لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت وہ تصرف کے طور پر ارباب اقتدار اوپر والے جو ہیں وہ ہر وقت، مطلب یہ کہ وزیر اعظم یا وزیر جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے اندر دخل در اندازی والا قصہ ہے. وہ آزاد لوگ، یعنی وہ جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بالکل آزاد ہے، کونسل اور بارو جو اپنے طور پر. لیکن ہاں، جو قانون بن جاتا ہے اس قانون کی پابندی کے اندر، لمٹ کے اندر، کہ بھائی اتنا آپ کو ٹیکس جمع کرنا پڑے گا، اتنا ہمیں دینا پڑے گا. یہ گویا ایک بات ہے کہ آپ اپنے ریسورسز کو بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ ریونیو جمع کریں
اور پھر قوم کی اور یعنی فلاح و بہبود کے اوپر خرچ کریں، جناب سڑکوں کو ٹھیک کریں، باغ لگائیں، یہ ساری جو ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو با اختیار رکھا گیا ہے کہ وہ اپنے طور پر جو بھی تجویز پیش کریں، ان کے لیڈر جو ہیں لوکل لیڈر. جی جی جہاں تک انتخاب کا تعلق ہے، اس میں یہ ہے کہ انتخاب بھی جو کونسلرز کا انتخاب ہوتا ہے وہ ایک باقاعدہ کمیٹی بیٹھی ہوتی ہے، وہ انٹرویو کرتی ہے، صلاحیتوں کو پوچھتی ہے کہ بھئی آپ کی کیا صلاحیتیں ہیں، جی آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کا مقامی مسائل کے اوپر کتنا یعنی معلومات کی حد تک آپ کو کتنی معلومات ہیں، یعنی دسترس ہو آپ نے اس پہ. ہاں یہاں کے جو عوام کے مسائل ہیں کیا آپ ان سے واقف ہیں. جی اس قسم کے سوالات ہوتے ہیں. اور آپ کا کیا ایمبیشن ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کا پس منظر کیا ہے، وہ پس منظر دیکھ کے ہی وہ ٹکٹ دیا جاتا ہے. اور پھر وہ اسی پولیٹیکل پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑتے ہیں. جس جگہ جس پارٹی کا زور ہوتا ہے وہاں وہ الیکشن کونسلر ہو جاتا ہے انسان. ٹھیک ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جا کے پارٹی ڈسپلن کے مطابق وہ اندر بیٹھتا ہے. اور پھر یہ کہ اس کا جو اظہار کرنا ہوتا ہے مختلف اوقات میں اسے اجازت ہوتی ہے. جب کونسل کی میٹنگز ہوتی ہیں تو اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی. جو جس کا دھیان ہوتا ہے جی جی بھائی یہ پارٹی ممبر ہے، یہ سنسیئرلی سنجیدگی کے ساتھ کسی بات کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہے. اب وہ کون کتنا سنجیدہ ہے، اس کی بات کو کون کتنا سمجھے گا، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. سچی بات تو یہ ہے. جی جی. یعنی کہ یہ ضروری نہیں، جیسے ہمارے ہاں تو کہتے ہیں جی یہ پارٹی کی لائن سے بالکل یکسر مختلف چلا گیا ہے، اس کی مخالفت کر رہا ہے. وہاں یعنی کہ آپ کو ایک اتنا لی وے یا اتنی گنجائش دے دی جاتی ہے کہ آپ اپنی بات، ضمیر کی آواز آپ بلند کریں پارلیمنٹ میں، یا جہاں لوکل سیلف گورنمنٹ کی آپ کی جو ہوتا ہے سسٹم، وہاں بھی لوکل مقامی بھی کوئی پارلیمنٹس ہوتی ہیں یا باڈیز ہوتی ہیں، کمیٹیز ہوتی ہوں گی. نہیں لوکل کونسلز ہوتی ہیں لوکل بس. اور کونسلز کیا، ہوتی ہیں. جی جی اسی کے اندر اظہار خیال ہوتا ہے. جی اور تھوڑا بہت اختلاف قابل برداشت ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بغاوت ہی کرنے لگے تو پھر تو وہ پھر وہ کلوز اپلائی ہوتی ہے اس میں. جی جی جی. تو اچھا خان صاحب، ایک اکثر یہاں پہ بیٹھے ہم خام خواہ ایک بات کر دیتے ہیں کہ برطانیہ میں ریسزم بہت ہے، اور پھر اس کو تھوڑا جوڑ دیتے ہیں ہم اسلامو فوبیا سے. تو کچھ اس طرح کے واقعات بھی پچھلے دنوں ہوئے. اس پہ اب صورتحال کچھ بہتری آئی ہے اس میں؟ اور چونکہ ہمارے آپ جیسے لوگ وہاں بیٹھے ہیں جو ایک باقاعدہ ایک امن کے وہاں پیامبر بن کے بات کرتے ہیں، تو اسلام کا تو اصل چہرہ انہیں امن کا دکھائی تو دیتا ہے، لیکن پھر بھی یہاں پہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں شاید حالات بہت خراب ہیں، کچھ اس طرح کے ہیں. تو اس میں جناب رہنمائی فرمائیں. آپ بہرحال وہ خبریں تو پہنچتی رہتی ہیں، ہم تو یہاں دیکھنے والوں میں سے ہیں. جی یہ ریسزم تو ایک حقیقت ہے، اچھا اور جی. اسلامو فوبیا بھی ایک حقیقت ہے، اور اکثر اس کا مظاہرہ کہیں نہ کہیں آگے پیچھے ہو جاتا ہے. لیکن اور بعض اوقات وہ پبلک کے اندر بھی آ جاتا ہے جی کہ بھئی یہ ایسی بات ہے، اور انفرادی طور پر بھی ہو جاتا ہے، گلیوں کے اندر اور سڑکوں کے اوپر بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات. اور اس کی وجہ یہ ہے، دراصل سچی بات یہ ہے، جی مجھے یہ کہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے پسماندہ رہ گئے ہیں. وہ نہ پڑھتے ہیں نہ لکھتے ہیں نہ کچھ، مطلب یہ کہ ان کی جہالت جو ہے وہ ہر روز بڑھ رہی ہے. اس کے ناخواندگی کی مقابلے طرف جا رہے ہیں، ناخواندہ ہوتے جا رہے ہیں. ہاں ناخواندہ ہوتے جا رہے ہیں، پڑھنے سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بے روزگاری ہے. یہاں کا جو معاشی سسٹم ہے فلاح و بہبود کا، جی اس کے اندر وہ اپنے آپ کو حقدار سمجھ کے حکومت کے وظیفے کے اوپر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور وہ نہیں کر رہے جو ان کو کرنا چاہیے اپنی زندگی کو تعمیر و ترقی کے راستے پر ڈالنے کے لیے. تو اس کی وجہ سے وہ اچھا پسماندگی ان کی بڑھ رہی ہے. اس کے مقابلے میں جتنے بھی لوگ
باہر سے آئے ہیں وہ ایک عزم لے کے آئے ہیں، اور ان کے اندر یہ ہے کہ بھئی میں تو اپنی زندگی کو بدلنے آیا ہوں، میں وہاں غربت کا شکار تھا یا تعلیمی طور پر پسماندہ تھا، مجھے اور تعلیم حاصل کرنی ہے، تو وہ یہاں آنے کے بعد اس کا مظاہرہ جدوجہد سے اور مسلسل کوششوں سے کرتے رہتے ہیں جی کہ بھئی ہمیں اپنے وسائل کو بڑھانا ہے، اور وہ طریقے اختیار کرنے چاہیے، جائز طریقے جن سے ہم اپنے وسائل کو بڑھا سکتے ہیں۔ وہ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، ٹریننگ بھی حاصل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ معاشی طور پر استحکام اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنے کے لیے صحیح وہ بات۔ جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ اچھا جناب، تو ہم ایک جائیں گے بریک پہ، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ فیض اللہ ٹونکی صاحب، آپ سابق میئر ہیں لندن برو آف ہیکنی کے، ان کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے۔ اب ہم بریک پہ جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ یہ بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب فیض اللہ خان ٹونکی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لندن برو آف ہیکنی کے سابق میئر، ان سے ہم بات کر رہے تھے۔ جناب خان صاحب، ذکر ہو رہا جی تھا وہ ریسسٹ ٹینڈنسیز کا، اسلاموفوبیا کا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری جو کمیونٹی وہاں موجود ہے، ایکسپیٹریٹس ہیں، اور وہ بھی اپنے طور پہ، چونکہ ہمارا تو ایک اچھا چہرہ وہاں پہ دکھائی دے رہا ہے۔ دیکھیں آپ بھی ماشاءاللہ میئر رہے ہیں، اور ہمارے میرا خیال ہے 14-15 سے زائد ان کے پرومیننٹ ایریاز کے میئرز ہیں، تو ظاہر کمیونٹی نے ان کی خدمات کو اکنالج کیا ہے، اور پاکستانی نے محنت کر کے اپنا لوہا منوایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے بہرحال یہ بھی ہمارے اوپر۔ تو یہ بھی تو کاؤنٹر ہو ہی رہا نا جی اس حساب سے۔ نہیں، آپ نے صحیح فرمایا، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ بھی میں آپ کو مطلع کروں جی کہ بہت ساری چیریٹی آرگنائزیشنز بھی ہیں جو مقامی طور پر یعنی انٹر ریس اچھا، اور انٹرفیتھ۔ ہاں انٹر ریس ایکٹیویٹیز، یعنی سفیدوں سے ملنا اور ان کو ان سے میل کو بڑھانا، میل جول کو بڑھانا۔ کونسل کے اندر تو ہوتے ہی ہیں سفید اور وہ ملے ہوتے ہیں، لیکن جی باہر بھی جی چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں جو عام طور پر خوراک جمع کرتی ہیں اور لوگوں کو یعنی مہیا کرتی ہیں کھانا وغیرہ جو غریبوں کو، وہ بہت سارے لوگ ہیں۔ قطع نظر اس اور کے کوئی مسلم ہے یا غیر مسلم، یہ تو کوئی اس میں ہاں نہیں تفریق وہ ہوتی نہیں ہے۔ سب ہاں نہیں وہ آج کل یہاں پر ایک تقریباً جتنے بھی سپر اسٹورز ہیں اس کے اندر باہر ایک باسکٹ بنی ہوتی ہے جس کے اندر چیریٹی کے لیے سامان آپ نے کچھ خریدا ہو تو اس میں ڈال کے چلے جائیں، پھر وہ بعد میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، اس طرح پارٹیسپیٹ کرتا رہتا ہے ہر بندہ اپنے طور پر، اپنے وسائل کے مطابق انسان کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ جی کوشش تو ہوتی ہے کہ بھئی کسی قسم کی کوئی نسلی یعنی فساد کی کوئی شکل پیدا نہ ہو، جی اپنے طور پر کوشش کرتے رہتے ہیں، اور مروت سے، محبت سے، بعض جگہ پڑوسیوں سے بڑے اچھے اخلاق سے ملتے ہیں، مسلمان جتنے بھی ہیں، پاکستانی جتنے بھی ہیں۔ جی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی سفید جو ہے وہ ہمارے متعلق اچھے خیالات رکھے، اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی کوئی لینا ہے، کوئی دینا ہے، کوئی جیسے کرسمس کے اوپر ان کو کرسمس کارڈ دے دیا، جی جی اور عید کے اوپر انہوں نے آپ کو عید مبارک کہہ دی۔ اس قسم کے واقعات ہوتے چلتے رہتے ہیں۔ اور یہ تو اور ویسے ویسے بھی بھی اسلامی شعائر کے مطابق ہے نا جی۔ ہاں نہیں وہ آپ صحیح کہا، آپ نے صحیح فرمایا۔ یہ بس ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کس طبیعت کا، خصلت کا انسان ہے اور اس کی کیا معاشی پوزیشن ہے۔ جی میں تو ہمیشہ، اور میں یہاں میرے جو پڑوس ہیں، اوپر میں ایک فلیٹ میں ہوں، یہاں پر اوپر 2 پڑوس کے اندر بھی ہیں، اور اوپر بھی یہاں 2 فلیٹ ہیں، اس کے اندر جی ایک اٹالین ہے،
اور اس کی دوست جو ہے وہ امریکن ہے، اور اسی طریقے سے جو اوپر دو ہیں وہ انگریز ہیں، تو وہ بہت محبت سے ملتے ہیں ہمیں، اور عزت آبرو کے ساتھ ہم لوگ ایک دوسرے کا خیر مقدم کرتے ہیں، اگر دیکھتے ہیں آتے جاتے میں اسے صحیح اور بات. راستہ دیتے ہیں. تو یہ یعنی اپنے طور پر ہر شخص کوشش تو کرتا ہے، مگر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کیا موڈ ہے، اس کا کیا خیال ہے، اس کا کیا پس منظر ہے. صحیح بات. سارا قصہ یہ ہو جاتا ہے تو کہ اس وہ میں تو ہاں اپنے صاحب آپ کو ہمارا تو ویسے ہی دین کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، یعنی کہ آپ اس میں پرامن بقائے باہمی کا اس سے بہترین کیا اصول ہے کہ آپ اپنے دین پر کاربند رہتے ہوئے اپنی بات کہتے ہوئے دوسروں کو برداشت بھی کریں. نہیں آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اسلامی اسپرٹ تو یہ ہے. دیکھیں نا، ہم تو ہر چیز کے لیے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے وہ ہمارے لیے ہر موقع کے اوپر ایک نشاندہی کرنے والی چیز ہے. بالکل. اب اگر ان کی مکے کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو کس طرح انہوں نے 11 برس کس قدر مشکل سے، مصیبت سے، پریشانی سے گزارے، اور جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا وہ حضرت بلال کی مثال حضرت سامنے ہیں لوگوں کے، اور دیگر جو مصائب سے گزرے کہ ان کو ہجرتیں کرنی پڑیں کہ بھئی چلو یہاں زندگی مشکل ہو رہی ہے، سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے، چلو یہاں سے تم حبشہ چلے جاؤ. اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ انہوں نے ہجرت کی وہاں پر، محض اس وجہ سے کہ بھئی وہ اس نئے اسلام کے ساتھ وہ وہاں پر زندہ نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں. پھر وہاں پر بھی لوگ پہنچ گئے مکے کے نمائندہ بن کے کہ یہ لوگ باغی ہیں، ان کو ہمیں ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہم ان کو سزا دیں، یہ منکر ہو گئے. تو جب تک وہ اللہ تعالیٰ نے مدینے کا راستہ نہیں کھولا اور مدینے کے لوگ اسلام نہیں لائے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ بھئی مجھے مدینے جانا چاہیے، اور آپ دیکھنے والے اور سننے والے ہیں اور پڑھنے والے ہیں کہ دیکھیے وہ کس قدر ایک مدینے کا سفر ان کے لیے کس قدر دشوار گزار تھا کہ وہ چھپتے ہوئے غار ثور کے اندر 2 روز 3 روز تک وہ پڑے رہے، اور اس کے بعد پھر وہ ایک لمبے راستے سے مدینہ شریف پہنچے، اور پھر ان کا استقبال ہوا وہاں پر، اور پھر اسلام کی فروغ کی. اور پھر وہاں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے، دیکھیے جو سمجھنے کی بات ہے، حکمت کا جو تقاضا ہوتا ہے وہ ہمیں اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لینا چاہیے. انہوں نے سب سے پہلے کیا کام کیا، انہوں نے وہاں میثاق مدینہ کے نام سے، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ میثاق مدینہ کیا تھا؟ وہ دراصل ایک ایسا عہد نامہ تھا جو تمام وہاں کی یعنی عیسائیوں نے اور مشرکوں نے اور یہودیوں نے اور مسلمانوں نے مل کے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی کے اندر کہ بھئی ہم مدینے کے اندر صبر و سکون، چین و اطمینان کے ساتھ رہیں گے، آرام کے ساتھ رہیں گے، امن کے ساتھ رہیں گے، اور اگر کوئی باہر والا ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو پھر ہم متحد ہو کے ہم اس کا مدینے کا دفاع کریں گے اور مدینے کے رہنے والوں کا دفاع کریں گے. اور وہ بڑا کامیاب ہوا میرے حال دنیا میں. اب UN چارٹر کی آپ بات کرتے ہیں، کئی قسم کے میثاق آپ کرتے ہیں، لیکن وہ تو ایک ایسی عملی مثال ہے، ایک روشن مثال ہے بقائے باہمی کی، امن کی. جی اس کو بار بار سامنے لانا چاہیے اس زمانے کے اندر کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کہ ہمیں دوسری قوموں کے ساتھ بقائے باہمی، جیسا کہ آپ نے کہا، بلکہ پرامن بقائے باہمی کہہ دیں تو زیادہ اچھا ہے. جی ہاں بالکل صحیح. آپ نے یہ لفظ بار بار استعمال ہونا چاہیے. ہمیں اپنے معاشروں کے اندر بھی جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے مفاہمتی انداز کے اندر بقائے، آپ نے جو کہا پرامن بقائے باہمی، پرامن بقائے باہمی جو ہے وہ ہمیں
مسلمانوں کے اندر بھی جو اختلافات ہیں جی میں وہ تو وہ کہتا ہوں ہمیں اندرونی طور پہ بھی یہ چاہیے، باہر کے بالکل قوموں کے ساتھ تو ہے ہی ہے، ہماری ضرورت تو ہے۔ اچھا خان آپ صاحب، نے صحیح ہماری فرمایا۔ کشمیر کوز پہ برطانیہ میں کسی زمانے میں تو ہماری کمیونٹی کافی زیادہ متحرک تھی، اب کچھ سرد مہری کا شکار دکھائی دیتی ہے یہ چیز کشمیر کوز پہ؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، آپ یعنی اس میں بس یہ ہے کہ ہم نے ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے بھی اچھا مطلب جی، کھڑے ہو کے مظاہرہ کیا ہے اور تقریریں کی ہیں کشمیر کے لیے، اور ہم نے انڈین ایمبیسی کے سامنے بھی مظاہرے کیے ہیں اچھا مختلف اوقات کے اندر، اور تمام تنظیمیں، بیشتر تنظیمیں ہیں یہاں پر جو کام کر رہی ہیں، لندن میں بھی ہیں، برمنگھم میں بھی ہیں، مانچسٹر میں بھی ہیں، مڈ لینڈ میں بھی ہیں، سب جگہ اپنے اپنے طور پر مقامی حضرات نے کشمیر کاز کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور جی، وہ ہمیشہ لندن کے اندر آن کے مظاہرہ کرتے ہیں باقاعدہ۔ یہ ایک تسلسل سے جاری ہے؟ ہاں جاری ہے، وہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے اندر وہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی اپنے ممبر آف پارلیمنٹ سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس مسئلے کو آپ پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس کریں کہ ہندوستان پہ زور ڈالیں، مگر آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر جو سیاسی طور پر جو مستحکم ہو جاتے ہیں، اب ہندوستان کی پوزیشن جو ہے یہ حقیقت ہے یہ ایک بہت کہ بڑی دنیا مارکیٹ ہے کے ان کے لیے، یورپ کے لیے اور وہ مغرب کے لیے۔ بہت بڑی، ہاں یہ معاشی، یعنی معاشی آج کل فیصلے جو ہیں وہ سیاسی فیصلوں پر غالب آ غالب آ جاتے ہیں۔ جاتے ہیں، صحیح فرمایا آپ نے، بالکل صحیح ہے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ ہندوستان ان کے لیے بڑی منڈی ہے، اور وہ ہندوستان کے لوگ جو ہیں، اب آپ دیکھیں وہ پڑھ لکھ کے جس طرح انہوں نے آئی ٹی کے اندر جو انہوں نے ترقی کر لی، جی ہمارے ہاں تو وہ بات پیدا ابھی تک نہیں ہو سکی ہے جتنی ترقی انہوں نے وہاں کر لی ہے سلیکان ویلی کے اندر جو جی اپنے طور پر، اور وہاں سے اب دیکھیے وہ پڑھے لکھے لوگ بھی تو ہیں نا جو جا کے وہاں کیا فیس بک ہوا اور کیا ہاں جی، ان کے چیف مائکروسافٹ ایگزیکٹو ہوا، سی ای اوز لگے ہوئے ہیں، وہ ہاں بڑی بڑی اور کمپنیوں کے، بڑی بڑی کمپنیوں کے بلکہ سی ای او برطانیہ کے لگے تو ہوئے اس وقت ہیں۔ وزیر اعظم بھی بھارتی نژاد ہیں غالباً، وہ تو ہیں ہی ہاں اب جی مجھے تو ان کا نام تو اب پروناؤنس نہیں ان کرنا آتا، حالات کے کیا نام اندر ہے جی ان کا؟ ان کا نام ہے کوئی اللہ معاف کرے مجھے تو بہرحال وہ لیکن وہاں کہتے ہیں کہ رول آف لا ہے، یہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وزیر اعظم بھارتی نژاد ہو، پاکستانی نژاد ہو، یا نہیں دیکھیں وہ ان کو جو یہ تھوڑی انہوں بات نے کی وضاحت کریں ذرا، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ انہوں نے صحیح ہے، وہ انہوں نے جو ان کو منتخب کیا ہے وہ اس سے پہلے دوسرے وزیر اعظم کے کیبنٹ کے اندر وزیر خزانہ تھے۔ جی تو ساری بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں قوموں کا مسئلہ سارا یہی ہے، معاش جو ہے، معاشی استحکام کی طرف ہر قوم آگے بڑھنا چاہتی ہے، جی اور وہ یعنی نجات حاصل کرنا چاہتی ہے قرضوں وغیرہ سے۔ ہمارے ہاں تو یہ کہ قرضوں سے نجات ہی نہیں ملتی، کوئی ایسا پروگرام سامنے حکومت لے کے ہی نہیں آتی کہ جو ان قرضوں کے قرضوں بغیر کو، ہو۔ ہاں قرضوں کے بغیر، اور قرضے جب لے لیتے ہیں تو ان کا صحیح استعمال اگر ہو جائے جس مقصد کے لیے گئے ہیں، اور اب یہی حشر جو ہے وہ آپ کی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سی پیک کا، جی کہ سی پیک کے اندر جو مجھے تو یہ پتہ چلا کہ وہ تقریباً 100 سے زیادہ پروجیکٹ تھے، 126 جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، جی اس میں سے صرف 26 مکمل ہوئے ہیں ابھی، اور 26 بلین کی جو گرانٹ ہے وہ کنزیوم ہوئی ہے، جی کہاں وہ 176 بلین کی وہ تھی۔ جی تو یہ ترقی کے لیے تو راستے انسان خود کھولتا ہے، جی لیکن یہ کہ جو حکومتوں کی ذمہ داری ہے وہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہماری پاکستان کی اوریجن کے کتنے کو لوگ ہوں گے برطانیہ میں؟ تقریباً اگر میں
غلطی پر نہیں ہوں تو کم از کم لاکھوں میں ہیں، بس یوں اگر میں اچھا کہہ دوں ٹھیک ہے. تو لاکھوں میں ہیں وہ، اور وہ 1-2 لاکھ نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہیں. جی جی اور وہ ہر جگہ، مطلب یہ ہر شہر کے اندر ہیں، اور پھر اسکاٹ لینڈ کے اندر بھی ہیں، جی اور اپنے طور پر وہ اپنی تعمیر و ترقی کے اندر لگے ہوئے ہیں بیچارے. وہ ہر یعنی وہ کام دن جس رات کے وہاں اندر کام کر رہے ہیں. دن رات وہاں کام کر رہے ہیں، جس میں 2 پیسے مل جائیں، 2 پیسے بچا لیں، اور کہیں نہ کہیں وہ پاکستان کے اندر پیسے بھیجتے ہیں. اپنے عزیز و اپنے اقارب عزیز تو و وہاں اقارب. ہیں، وہ جی اچھا جو اکیلے خان آئے ہوئے ہیں. جی جی یہ خان صاحب، یہ جو رول آف لا کی بات کی جاتی ہے، ایک ان کے سسٹم میں ایک خوبصورتی سی ہے، چونکہ آپ نے ایز اے میئر بڑا قریب سے دیکھا ہوگا کہ برطانیہ کی پولیس کا اگر کوئی اہلکار عدالت میں کوئی بیان دے دیتا ہے تو اس کو ایسے ہی تسلیم کیا جا سکے کہ جیسے وہ سچ بول رہا ہے. ہمارے ہاں بالکل اس سے 380 ڈگریز برعکس ہے بالکل. تو یہاں وہ کہتے ہیں جی پولیس کی گواہی تو معنی نہیں رکھتی، یعنی عدالتوں میں یہ کہا جاتا ہے. وہاں ہم نے دیکھا، مجھے خود بھی ایک وہاں عدالت میں ایک دفعہ ویڈیو لنک پہ کوئی بیان دینا پڑا، تو جج صاحب نے کہا، میں نے پولیس کو کرٹیسائز کیا یو کے کی، تو وہ کہنے لگے جی دنیا ان کی معترف ہے، آپ کہہ رہے ہیں مسٹر رحمان کہ یہ غلط ہیں. تو یہ واقعی ایسا ہے کہ ادارے آپس میں ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہے، اعتماد کا رشتہ ہے، جس سے نظام حکومت اور زیادہ بہتر ہو جاتا ہے وہاں؟ نہیں، اعتماد کا تو رشتہ ہے، اور جھوٹ کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہیں بھی. توقع یہی کی جاتی ہے کہ بھئی ہر شخص جو کیا عدالت اور کیا باہر سچی بات کرے گا. لیکن آپ کو معلوم ہے انسان اپنے نفع کے لیے کہیں نہ کہیں ہیرا پھیری کر لیتا ہے. جی جی اور اس میں عدالت کے اندر جھوٹ بولتے ہوئے انسان کو خوف آتا ہے، جی اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس جھوٹ کی بنیاد کے اوپر اس کے اوپر کوئی یعنی دفعہ لگ جائے، اور وہ عدالت کہے کہ تم تو ایک جھوٹے آدمی ہو اور تم نے جھوٹی گواہی دی. یہ بذات خود ایک جرم ہے، اور اس کی بڑی سختی سے یعنی پکڑ دھکڑ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں کوئی جرت نہیں کرتا، اور پھر وہ ایک دفعہ اگر برانڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ساری مراحت سے محروم. یعنی وہ اگر کوئی پولیس والا ہو یا وہ کوئی ہو تو وہ تو نوکری سے برخاست بھی ہو جائے گا، اور پھر یہ کہ اس کہیں کوئی اس کو نوکری بھی نہیں ملے گی سرکاری طور پر، پھر وہ دھکے ہی کھاتا پھرے گا والا قصہ ہے. اور پبلک تو سینسر بھی ہوگا، یعنی عوام میں بھی اس کو ہاں ہاں اچھی ہاں نگاہ ہاں سے نہیں دیکھا بالکل جائے گا. بالکل بالکل بالکل. تو یہاں تو خان صاحب ہمارا ایک ڈیلیگیشن باہر گیا تھا، یو کے میں گئے تو وہ کہتا تھا ہم نے وہاں سے شیئر کیے اپنے اپنے مشاہدات. تو ہم نے کہا جی پاکستان میں لوگ بڑے بڑے عہدیداروں کو دوست بناتے ہیں. وہ کہتا ہے وہ برطانیہ کے لوگ ہنس پڑے اس بات پہ کہ بھئی یہ بھی کوئی ایک خصلت ہے کسی قوم کی، تو اس کی کیا ضرورت پڑتی ہے جب ہر کام میرٹ پہ ہو رہا ہو، تو پھر آپ کیوں ایسا کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے وہاں تو شاید اس طرح کے روڑے اٹکائے نہیں جاتے، جو آپ کا قانونی حق ہے آپ کو وہ فوری ملتا ہے محکموں کی طرف سے. کوئی اس طرح کی گڑبڑ نہیں ہوتی جس طرح ہمارے ہاں اکثر ہوتی ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. یہاں پر تو میں ایک خط لکھ دینے سے پھر اس کے اوپر ایکشن شروع ہو جاتا ہے جی کہ بھئی یہ خط آیا ہے. ایک ای میل کر دینے سے اس کے اوپر ایکشن شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی اسی ای میل کا جواب دینا ہے. مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم جب تھے کونسل کے اندر تو ہم نے یہ قانون بنایا تھا اپنے طور پر تمام جو ملازمین تھے بارو آف ہیکنی کے اندر کہ بھئی جو ٹیلی فون کے اوپر جو لوگ رابطہ کرتے ہیں تو ان کو تیسری گھنٹی کے اوپر ضرور اٹھانا ہے اسے ٹیلی فون کو. اچھا تیسری سے چوتھی گھنٹی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو تہذیب کی بات ہے نا جی. ہاں تو یہ ایک ڈسپلن کی بات ہے. ہاں کہ ڈسپلن یہ ایک لوکل گویا یوں سمجھ لیجیے کہ قانون کہہ لیں اسے یا ایک روایت کہہ لیجیے کہ بھئی جو لوگ آئیں. اور پھر دوسرے جو لوگ پبلک کے اندر آتے ہیں پبلک کاؤنٹر کے اوپر، وہاں بہت سارے کاؤنٹر ہوتے ہیں، کوئی اس کاؤنٹر کے اوپر کوئی اس کاؤنٹر کے اوپر،
جب بھی جاتا ہے وہ لائن لگی رہتی ہے، ایک ایک لائن کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، پھر سب لوگ اس لائن میں سے اٹھ کے جاتے ہیں اور ملتے ہیں، کوئی جی دھینگا مشتی نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بھئی کوئی فرض کیجیے اس کی سنوائی بہت دیر تک نہیں ہوئی تو وہ کسی بڑے افسر سے انٹرویو لے لیتا ہے، تو بڑا افسر کہہ دیتا ہے کہ اچھا میں لے لیتا ہوں آپ کا انٹرویو، جی جی اور وہ اپنے پھر ماتحت کو بلا کے کہہ دیتا ہے کہ بھئی یہ ہے، ان کا انٹرویو لے لو۔ یعنی فاسٹ تو ٹریک وہ سولوشنز موجود ہیں لوگوں کی مسائل ہاں کے حل۔ ہاں، یعنی سارا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اپنی اپنی استعداد کے مطابق ہر کونسل جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ کسی طریقے سے خدمت کرے جی جی اور وہ کوئی بدنام نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کی بدنامی ہوگی تو پھر اگلے الیکشن کے اندر ان کے خلاف بات ہوگی، بھئی اس کونسلر نے مدد نہیں کی، اس جی جی پارٹی نے مدد نہیں کی۔ اور آج کل الیکٹڈ میئر ہو رہے ہیں ڈائریکٹلی الیکٹ، جیسے ہمارے ہاں لندن کے اندر اچھا ہیں خان صادق صاحب، خان صاحب۔ آپ سے بڑی گفتگو کا بڑا دلچسپ رہی اور اب بہت سی باتیں کرنی تھی، چونکہ اب ٹائم ہمارا کنکلیوڈ ہو گیا، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ نے بڑا ٹائم قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے، اسپیشل ٹی وی آپ کا بڑا ممنون ہے، مشکور ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ تو ناظرین، ہم بات کر رہے تھے سر فیض اللہ خان ٹونکی صاحب سے، جو لندن برو آف ہیکنی کے میئر تھے۔ انہوں نے وہاں کا نظام ہمیں بتایا، رول آف لاء کی بات کی گئی، اور کس طرح وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو جسٹس اور آپ کو جوڈیشل جسٹس کی طرف رسائی حاصل ہے، اور کوئی مسٹرسٹ نہیں ہے آپس میں اداروں کا۔ اور کشمیر کوز پہ بھی انہوں نے بتایا کہ ایک تسلسل کے ساتھ وہاں بات کی جاتی ہے، اور پاکستانی بھی جو وہاں پہ پاکستانی نژاد اوریجن کے لوگ ہیں وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور وہ باقاعدہ انہوں نے دے ہیو پرووڈ دیئر میٹل اوور دیئر۔ اور اس وقت تقریباً 14-15 ایریاز میں سے زیادہ تر ایریاز کے میئر حضرات جو ہیں وہ پاکستانی اوریجن کے ہیں، اور یہ بھی وہ بتا رہے تھے کہ وہ کام کر رہے ہیں اور اداروں میں آپس میں ٹرسٹ کی صورتحال ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔